सलामती है उन आँखों पे जो हिदायत पे नज़रें जमाए बैठी हैं, उन कानों पर जो ज़िक्र खैर के मुंतज़िर रहते हैं और उन कदमों पर जो हिदायत की राह पे गामज़न हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तारीफ़ें खुदाए बुज़ुर्ग बरतर के लिए जो वहदुल्ला शरीक है, ना कोई सानी है ना कोई हमसर है। दुरूद ला महदूद महबूब रब्बुल वदूद राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा आपकी आले पाक, आपके जानिसार अंसार और असहाब पर ज़रमन। आप देख रहे हैं अलिफ लाम मीम। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद उवैस रब्बानी तहे दिल से आपको कहता हूँ खुश आमदीद। ख़वातीन हज़रात, इल्म एक ऐसी चीज़ है जो जनाब आदम अलैहिस्सलाम विरासत में लेकर आए हैं, यानी हिदायत, इल्म, रुश्द और फिर रहनुमाई की ज़िम्मेदारी तो आपकी अपनी है, अपनी ज़ात की भी है और फिर पूरे ख़ास तौर से इसको अर्ज़ पे बसने वालों की है। इंसानियत को ये शर्फ़ मिला है कि उसको ख़ास इल्म अता फ़रमाया है, यानी इसको हक़ व बातिल में फ़र्क करने के लिए भी एक इल्म अता किया है और साथ साथ ये कि मज़ीद इजादात वो करता है, इसी इल्म की बदौलत वो आगे की तरफ जाता है, वो बढ़ता है। इस इल्म का मकसद ये दिया गया है कि वो इरफान तक पहुँचे और वाज़े तौर से कुरान करीम तो कह चुका है कि हमने इंसान और जिन को खल्क़ इसलिए किया है, यानी जन्नात और इंसान की जमात की खलकत का मकसद इबादत है, यानी मार्फत इलाही है। ये मार्फत, ये इल्म, ये शऊर और ख़ास तौर से इस दौर में रहते हुए आगे की तरफ मुतवज्जा रहते हुए अपने आप को तालीमी याफ्ता और बाशऊर बनाना क्यों ज़रूरी है? इसलिए कि हम खालिक तक पहुँच सकें, इसलिए कि हम मखलूक को बेहतर नताइज दे सकें। ख़वातीन व हज़रात, मगर हमने इस इल्म के हुसूल को इंतहाई दुश्वार बना दिया है। नामुमकिन हद तक हमने इसका रुख बदल दिया है और जिस रुख पर इसको होना चाहिए था वो आज वैसा नहीं है। यानी हमारे यहाँ मुआश इल्म के साथ जुड़ चुका है। अब बच्चे तालीम इसलिए हासिल करते हैं कि उनको अच्छी नौकरी मिल जाए। अच्छी नौकरी से मुराद भी बताता चलूँ जिसमें सहूलत और आसाइश और आसानी हो, एसी लगा हुआ हो या फिर कम वक्त में ज़्यादा आमदनी हो सके या फिर प्रोटोकॉल मिल सके, इज़्ज़त मिल सके, नाम और शौहरत और इख्तियार मिल सके। लिहाजा जब इल्म ने अपना किबला बदला तो फिर कौम जाहिल की जाहिल रह गई, यानी इल्म का मयार तो कम ना हुआ, कौम ने अपने मयारात बदल लिए। और वो कौमें जिन्होंने इल्म को जिसे हम उर्दू में कहते हैं उनकी असल हैसियत में जाना, वो कामयाब हो गई और फिर हम उन्हीं की नकल करने लगे और नकल के बाद अकल से भी आरी हो गए। यानी आज पूरा निज़ाम हमारा जो कि जिद्दत पसंद तो है मगर उसमें तकलीफ़ और ईज़ा और सबसे बढ़ के कि मेहनत बहुत दूर खड़ी हुई है। ख़वातीन हज़रात, नए नए मराहिल इस दुनिया में आ चुके हैं और नई इजादात आ चुकी हैं, मगर हम कहाँ खड़े हैं ये सवालिया निशान है। हमने कितना कबूल किया है नई चीज़ को, ये एक सवालिया निशान है। और हमारे निसाब में इस वक्त किस हद तक जिद्दत आ चुकी है, नए तालीमी जो वसाइल हैं हम कैसे उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, एक सवालिया निशान है। मैं आज के प्रोग्राम में इसी मौजू पर गुफ्तगू करने का ख्वाहिशमंद हूँ और मैं जानता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग या तालीम हासिल कर चुके हैं या कर रहे हैं या कम से कम ये कि आने वाले दिनों में अपने बच्चों को करवाएंगे क्या, ये हम आज बात करेंगे। आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद करना चाहता हूँ हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए बहुत ही प्यारे उर्दू अदब हो, इल्म हिकमत की बात हो, फ़राइज़ से शनासाई हो। अलबत्ता हम जब बात करते हैं जदीद तालीमी मराहिल से गुज़रने की तो आपकी तवज्जो और आपका नुक्ता नज़र बहुत ही ख़ास होता है। मैं खुश आमदीद करना चाहता हूँ काज़ी साकिबुल इस्लाम साहब को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन वफ़ज़ल। बात जो हम कर रहे हैं इल्म और जिद्दत पसंदी और तालीमी निज़ाम को जदीद होना चाहिए, ये बात बहुत पुरानी है या फिर ये तकाज़े नए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कि पहली बात तो ये है कि इल्म होता है, नॉलेज इज़ नॉलेज, उसको हम मुख्तलिफ़ खानों में बांट नहीं सकते। सही। हमारा ख़्याल है पहली गलती हम यही करते हैं कि हमारे वहाँ की जाती है कि वो दुनियावी इल्म और दीनी इल्म और साइंसी इल्म और गैर साइंसी इल्म इल्म है जो इस कायनात से और इस कायनात में जो अल्लाह की पूरी मखलूक है उससे मुताल्लिक़ है। सही। तो वो इल्म है। अच्छा, इल्म का इतलाक़ जो है वो मालूम पर भी होता है और गैर मालूम पर भी होता है। सही है। मालूम पे इस लिहाज से होता है कि जो कुछ मालूम है वो तो इल्म में आ सकता है। सही है। और नामालूम पे इसलिए होता है कि जो पर्दे गैब में जो चीज़ें हैं, यानी इंसान के तजर्बे में, इंसान के
فہم میں وہ جو چیزیں ابھی تک نہیں آ سکیں اور آئندہ آئیں گی، وہ کوئی نئی دنیا میں وجود میں نہیں آتی، وہ پہلے سے ہوتی ہیں اور انسان انہیں بعد میں دریافت کرتا ہے اور بعد میں کرتا ہے۔ صحیح۔ اس لیے وہ دنیا جو غیب کی دنیا جو کہلاتی ہے، اس کو جیسے جیسے منکشف کرتے چلے جاتے ہیں، انسان کا علم جو ہے وہ بڑھتا رہتا ہے اور پروڈیوس ہوتا رہتا ہے۔ صحیح۔ تو اس لیے علم کے بارے میں یہ سمجھنا چاہیے کہ انسان اور علم میں تعلق جو ہے وہ موجود اور غائب کا نہیں ہے، بلکہ غیب کو دریافت کرتے رہنے کا نام علم ہے۔ خوبصورت۔ کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جو کچھ ہمیں پتہ ہے وہ تو علم ہے، اور جو ہمیں پتہ نہیں ہے وہ علم نہیں ہے، وہ بھی علم ہے۔ اور انسان کو یہ جو کہا قرآن مجید میں کہ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تمہارے لیے مسخر کر دیا گیا ہے جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے۔ اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ انسان میں یہ پوٹینشل رکھا گیا ہے کہ وہ ان سب چیزوں کو معلوم اور دریافت کر سکتا ہے۔ صحیح۔ اس میں جو قوانین فطرت اور قوانین قدرت موجود ہیں ان کو وہ دریافت کر سکتا ہے۔ صحیح۔ یہاں پہ ہم ایک بات کی طرف توجہ دلائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جو پہلی وحی نازل ہوئی ہے تو اس میں یہ کہا گیا کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ انسان کو وہ سب کچھ سکھا دیا گیا، وہ سب کچھ علم دے دیا جو وہ گیا نہیں جانتا۔ جو وہ نہیں جانتا تھا۔ تو یہ بالفعل علم نہیں ہے، یہ بالقوہ ہے کہ انسان میں وہ قوتیں رکھی گئی ہیں کہ جس کے ذریعے سے جو کچھ نامعلوم ہے، جو کچھ غیب ہے، وہ اس کو جان سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور اس کی حکمت کے۔ بہت خوب۔ قاری صاحب، جیسے کہ گفتگو میں آپ نے بھی سنا کہ کسبی معاملات زیادہ ہیں اور کسب علم کرنا چاہیے۔ ہم کسب علم کو کسب حلال کے ساتھ جب جوڑ دیتے ہیں تو نتائج کیسے برآمد ہوتے ہیں؟ یعنی اب تو پہلا سوال میرا یہی بنے گا کہ معاش کو علم کے ساتھ جوڑنا ایک اچھا فیصلہ ہے، اور کیا دینیات کے معاملے میں بھی یہی کیا جانا چاہیے؟ جی ربانی صاحب، یہ ہماری بڑی بدقسمتی رہی ہے کہ اگر آپ اولین صدیوں کو دیکھیں تو عالم اسلام میں آپ کو یوں یہ دکھائی دیتا ہے کہ ایک طرف تو بڑے جید علماء پیدا ہوئے ہیں اور دوسری طرف بڑے بڑے مایہ ناز سائنسدان بھی آپ کو نظر آتے ہیں، جیسا کہ الخوارزمی ہے، جابر بن حیان ہے، ابن الہیثم ہے۔ یہ سارے وہ لوگ ہیں جو ایک طرف تو بڑے نامی گرامی سائنسدان تھے، اور دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ سائنس میں ان کا نام آج بھی مغرب بھی ان کو ایک جانی پہچانی شخصیت کے طور پہ یاد کرتا ہے۔ جی اصل میں آپ جب پہلے ادوار کو دیکھتے ہیں نا، دیکھیے اس میں امت مسلمہ نے اولین صدیوں میں ایسے لوگ پیدا کیے جو نہ صرف دین کے حوالے سے بھرپور معلومات رکھتے تھے، بلکہ سائنس کے اندر بھی ان کے نام آج بھی مغرب ان کو عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہے، جیسا کہ ابن حیان ہے، ابن الہیثم ہے، اور البیرونی ہے، الخوارزمی ہے۔ طب کے اندر، کیمیا کے اندر، باقی تمام شعبوں کے اندر آپ دیکھیں مسلمان سائنسدانوں کا نام آج بھی عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ لیکن آپ نے جو سوال کیا کہ کیا علم کو صرف معیشت کے ساتھ خاص کیا جا سکتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ بہت بڑی بدقسمتی تھی جب علم کو خاص طور پہ چند مقاصد کے لیے عصری تعلیم کو خاص کر دیا گیا، اور خاص طور پہ آپ ہندوستان میں دیکھتے ہیں کہ اس علم کو چند کلیریکل کاموں کے لیے پڑھایا گیا، اور پھر اس کا وہ نتائج سامنے نہیں آ سکے جیسا کہ آنے چاہیے، اور نہ اخلاقیات پہ اس کا اثر ہے، نہ ہمارا معاشرتی نظام اس سے کوئی فائدہ اٹھا سکا، اور نہ ہی ہمارا گھریلو نظام اس سے کوئی فائدہ اٹھا سکا۔ دوسری طرف جو دینی علوم کی طرف جو لوگ مڑے، انہوں نے دینی علوم کو اگرچہ اس احسن انداز میں اس کام کو سر انجام دیا کہ آج پوری دنیا میں اس کے اثرات ہم دیکھ سکتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے یہاں تفریق پیدا ہو گئی۔ دینی علوم کو الگ طور پہ دیکھا گیا اور دنیاوی علوم کو الگ طور پہ دیکھا گیا، اور اس کے نقصانات یہ ہوئے کہ آج آپ دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر ایک تفریق ہے، اور ایک چند لوگ جو ہے وہ عصری علوم کو لے کے چلنا چاہ رہے ہیں اور چند لوگ دینی علوم کو لے کے چلنا چاہ رہے ہیں۔ حالانکہ اسلام کو ہم جب نظام کے طور پہ دیکھتے ہیں تو اس میں وہ سارے کے سارے اصلی علوم بھی اس کی صحیح معنی میں عکاسی کرتے ہیں اور دینی علوم بھی اس کے اندر داخل ہیں۔
ٹھیک ہے، واضح ہو گیا۔ اب سوال یہ بہت خاص تھا، البتہ ہم نے اس کی مختلف زاویوں میں بھی جانا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آج ہمارے ہاں جو معاشرہ ہے وہ دراصل کسی دوسرے معاشرے کی نقل میں زیادہ مصروف نظر آتا ہے، چاہے وہ علمی جہتیں ہوں، چاہے وہ ملبوسات ہوں یا مزید ٹریڈیشنز ہوں۔ میں اس پہ مزید پوچھنے کا خواہش مند ہوں، اور یہ کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا حل کیا ہے، مگر ایک مختصر وقفہ لے رہا ہوں۔ میں جب لوٹ کر آؤں گا خواتین و حضرات، تو میں نقل کے پیچھے چلنے والی عقل اور عقل کے آگے چلنے والی نقل کے حوالے سے سوال پوچھوں گا، کیونکہ اس وقت معاشرے میں وہی کچھ نافذ ہوتا ہے جو باقی لوگ کر کے چھوڑ چکے ہوتے ہیں، چاہے وہ نصاب ہو یا پھر اس کے علاوہ کی چیزیں۔ لوٹ کر آئیں گے، الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا۔ اب جن کو امام بننا ہے وہ سبق پڑھ رہے ہیں، مگر سبق کس کا پڑھ رہے ہیں؟ سبق ہم پڑھ رہے ہیں ان لوگوں کا کہ جنہوں نے پڑھ کے بھی بند کر دی ہیں کتابیں، اور نئے دروس اور نئی حکمتیں اور نئے دروازے اور نئے ابواب کھل گئے ہیں اب تو ان کے لیے، بلکہ اب وہ کہتے ہیں پڑھنے پہ کم یقین ہے، بلکہ اس کام میں پڑھ جانے پہ زیادہ یقین ہے، نتیجے زیادہ اچھے آتے ہیں۔ پریکٹیکل جب ہم کرتے ہیں تو کتابوں پہ یقیناً ان کا اعتبار قائم ہے، مگر تھیوری سے زیادہ بڑھ کے پریکٹیکلٹی کی طرف آ گئے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، پہلے تو ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم پاکستان کی بات کریں خاص طور سے، اس معاشرے میں نقل کا اثر و رسوخ کس حد تک جائز ہے، منافع بخش ہے، اور پھر یہ کہ ہم کس حد تک پریکٹیکل دنیا میں ہوتے ہیں، تجربات کریں، ہم تو صرف ٹیکسٹ کتابوں سے ہی پڑھ رہے ہیں۔ دیکھیے، ایک چیز ہوتی ہے جسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ نالج سسٹم، جی اور ایک ڈس انٹیگریشن آف نالج ہوتی ہے۔ ڈس انٹیگریشن آف نالج یہ ہے کہ جو نالج کے علم کے مختلف شعبہ ہے زندگی ہیں، ان کا ایک دوسرے سے تعلق نہ ہو، یہ تو ڈس انٹیگریشن ہے۔ اچھا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر مختلف جو ڈسپلنس ہیں وہ ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دے رہے ہوتے، بلکہ انڈیپینڈنٹ پاکٹس کے طور کے اوپر وہ وجود بھی رکھتے ہیں، اور اس میں کام بھی ہو رہا ہوتا ہے تھوڑا بہت۔ صحیح۔ لیکن نالج جب ایک سسٹمیٹک اس میں آ جاتی ہے اور تمام سسٹمز ایک دوسرے سے جڑ جاتے ہیں، جس کا سسٹمیٹک نالج سسٹم آپ کہہ لیں یا نالج سسٹم کہہ لیں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہر علم دوسرے علم کو سرو کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کوئی اکنامکس میں ریسرچ ہو رہی ہے تو وہ سائنس کے بارے میں مفید نہیں ہے، صحیح۔ سائنس میں ریسرچ ہو رہی ہے تو وہ اس میں مفید نہیں ہے، اکنامکس کے اس میں مفید نہیں ہے، اپلائیڈ اس میں نہیں ہے۔ مثلا فرض کیے کہ اگر آئی ٹی ہی ہر جگہ ہر فیلڈ میں آئی ٹی کام کرتی ہے، تو آئی ٹی میں جتنی تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں اور جو ایڈوانسمنٹ آتی جاتی ہے، کیا اس سے دیگر شعبے جو ہیں وہ فائدہ نہیں اٹھا رہے ہوتے؟ بالکل اٹھاتے ہیں۔ اسی طرح سے ہر شعبے زندگی جو ہے، جب کسی بھی سسٹم میں نالج جو ہے وہ سسٹمیٹک ہو جاتی ہے اور ہر شعبہ ایک دوسرے سے منسلک ہو جاتا ہے، تو پھر کہنا چاہیے کہ انٹیگریٹڈ نالج سسٹم جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے، اور وہی قوموں کو ڈیولپ بھی کرتا ہے۔ ہمارے وہاں جس دور کا مولانا صاحب ذکر فرما رہے ہیں، ثاقب صاحب اللہ انہیں سلامت رکھے، وہ دور وہ تھا کہ جب انٹیگریشن آف نالج تھی، جہاں ٹھیک ہے کہ طبی علوم اور سائنسی علوم اور یہ چیزیں علیحدہ علیحدہ تھیں، کیمسٹری علیحدہ تھی، طب علیحدہ تھی، سب کچھ، لیکن یہ سب ایک ہول سسٹم میں کہ وہ ساتھ ہی ساتھ یہ لوگ قرآن اور حدیث کا علم رکھنے والے اور یہ سب بھی ہوا کرتے تھے، تو انٹیگریشن آف نالج جو تھی وہ تھی۔ ہمارے سسٹم میں آ کے، یعنی یہاں پاکستان کی آپ خاص طور پہ بات کر رہے ہیں، ہمارا بہت یونیورسٹیز میں آنا جانا ہوتا ہے، ظاہر ہے ہم پڑھاتے ہیں، ایجوکیشن سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے وہاں سسٹم میں انٹیگریشن نہیں ہے، اور مختلف سسٹمز جو ہیں وہ اپنے طور پہ ایگزسٹ اور فلرش کرنا چاہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے یہ کہ ایک کے اثرات دوسرے پر، دوسرے کے اثرات تیسرے پر ٹرکل ڈاؤن نہیں ہوتے، اور وہ سب ایک دوسرے کے ساتھ نہیں چلتے۔ اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے، جیسے ابھی ہم آج ہی کچھ اسٹوڈنٹ سے بات کر رہے تھے، ہم ان سے کہہ رہے تھے کہ دیکھو، انڈیویجول کے اور جو قومیں ہوتی ہیں ان کی زندگی میں 3 اسٹیجز ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ ایکوائرنگ دا نالج، جہاں آپ نالج، انفارمیشن آپ اس کو کہہ لیں، آپ حاصل کر رہے ہیں انفارمیشن،
ایک دوسرے سے شیئر کر دیں. دوسرا ہوتا ہے کہ یوزنگ دا نالج. یوزنگ دا نالج کا مطلب یہ ہے کہ اب اس وقت جتنے گیجٹس ہیں آپ کے اس میں یا جو کچھ ایجادات باہر ہو رہی ہیں وہ سب آپ یوز کرتے ہیں اور آپ سوچتے ہیں ہم کوئی سی ایڈوانس اسٹیج پہ جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. ایڈوانس اسٹیج تیسری ہوتی ہے پروڈیوسنگ دا نالج، کہ جب معاشرہ اور انڈیویجول جو ہے وہ اس پہ لگتا ہے کہ اب ہمیں نالج پروڈیوس کرنی ہے سو دیٹ ادر نیشنز اینڈ پیپل شوڈ یوٹیلائز اٹ. ٹھیک ہے. آپ اس دور کو دیکھیں جس کا مولانا صاحب ذکر کر رہے ہیں، انہوں نے جو نالج پروڈیوس کی وہ باقی یورپ امریکہ میں پھر کام میں آئی اور وہ سب ہوا، کیونکہ دیٹ واز اے کنٹریبیوشن ٹورڈز ہیومن کائنڈ. انسانوں کو انہوں نے کچھ دیا، انسانوں کے لیے کچھ ڈسکور کیا، کچھ مسخر کیا. ہمارے وہاں یہ جو تیسری سٹیج ہے یہ ابھی آنے میں بہت عرصہ لگے گا، کیونکہ ہماری نہ پالیسی، تعلیمی پالیسی جو ہے وہ کریشن اور انوینشن اورینٹڈ ہے، اور نہ ہی سسٹم جو ہے وہ انٹیگریٹڈ نالج کا سسٹم ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. قاری صاحب آپ دیکھ رہے ہیں کہ بات سسٹم کے اوپر ہو رہی ہے، انٹیگریٹڈ سسٹم کی ہم نے بات کی. ایک انسان ایک فیلڈ میں ریسرچ کرتا ہے، دیگر فیلڈز بھی اس سے استفادہ کرتی ہیں اور پھر دوسروں کے لیے بھی راہیں ہموار ہو جاتی ہیں، ابواب کھل جاتے ہیں. یہاں پر یہ والا سسٹم بہت زیادہ مفید ثابت ہو رہا ہے. ہم جب سسٹم کی بات کر رہے ہیں، یہ سسٹم ضروری ہے ہی کیوں؟ یعنی میں آپ کی بات کرنا چاہوں گا اور بہت سے لوگوں کو مثال کے طور پہ پیش کرنا چاہوں گا. آپ کی اپنی تعلیم کہاں سے ہے؟ آپ نے ان تعلیمی مراحل کو کیسے عبور کیا، اور اس وقت آپ جہاں کھڑے ہوئے ہیں آپ خود کو کہاں پاتے ہیں؟ جی میں ویسے میرا آبائی علاقہ مظفر آباد ہے، اور میں نے اپنی بیچلر الیکٹرانک انجینئرنگ میں داؤد انجینئرنگ یونیورسٹی سے مکمل کی. اور اس کے بعد دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے اہلیت اور پھر مواقع اور پھر رہنمائی. میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے جو رہنمائی تھی وہ بہت اہم تھی. جب میں نے اپنی انجینئرنگ کو مکمل کیا تو میرے محسن و مرشد مفتی سید عدنان کا خیل دامن برکاتہم کی رہنمائی میں مجھے موقع ملا. میں معروف ادارے جامعۃ الرشید چلا گیا اور وہاں جا کے میں نے اپنا دینی علم مکمل کیا. جب میں وہاں سے واپس آیا تو دوبارہ میں سوچ رہا تھا کہ اب میں کیا کروں، چونکہ عام طور پہ مدرسے میں پڑھنے کے بعد یہ خیال ہوتا ہے کسی مسجد یا مدرسے کو سنبھالنا ہے. لیکن میں نے بتایا کہ جیسا کہ رہنمائی بہت اہم ہوتی ہے، مجھے دوبارہ یہ حکم ملا کہ آپ جا کے اپنی ماسٹرز اور پی ایچ ڈی مکمل کریں اور سائنس اور ٹیکنالوجی میں اپنا کردار ادا کریں. الحمدللہ میں اس کے بعد دنیا کے معروف ادارے یونیورسٹی کیونگپک نیشنل یونیورسٹی ساؤتھ کوریا چلا گیا، اور وہاں الحمدللہ میں نے اپنا ایم ایس کیا ڈسپلے انجینئرنگ کے اندر. اور میں نے ایل سی ڈی لیکوڈ کرسٹل ڈسپلے جو آج کل کی لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے اس پہ میں نے کام کیا. اور اس کے بعد کچھ عرصہ میں نے سامسنگ اور ایل جی کے کچھ پروجیکٹس پہ کام کیا. آرگینک لائٹ ایمیٹنگ ڈائیوڈ ایک فیلڈ ہے اس کے اوپر. اور اس کے بعد میں جیجو نیشنل یونیورسٹی چلا گیا، وہاں پر میں نے سسٹینیبل انرجی کے اوپر میں نے ریسرچ کی اور وہاں میں نے اپنی پی ایچ ڈی مکمل کی. الحمدللہ اپنی پی ایچ ڈی کے ٹینیور کے دوران مجھے بہت سے ایوارڈ سے نوازا گیا. ان میں ایک سب سے بڑا اعزاز جو تھا وہ بیسٹ ریسرچ کینڈیڈیٹ ایوارڈ تھا، جو منسٹری آف ایجوکیشن ساؤتھ کوریا کی طرف سے مجھے الحمدللہ دیا گیا. اور اس کے علاوہ بھی باقی کئی ایوارڈز مجھے دیے گئے. جو جہاں تک آپ نے بات کی کہ اس سے پہلے جو بات ہوئی کہ اپنا ماشاء اللہ، نہیں مجھے اس پہ کہنے دیجئے، لائق تحسین ہے آپ کا یہ عمل کہ دینیات کے ساتھ، دینی معاملات کے ساتھ جس کو ہم کہتے ہیں عصری تقاضے بھی آپ نے پورے کیے. گو کہ میں اس فرق کا قائل ہوں ہی نہیں، اور ڈاکٹر صاحب نے بھی اس پہ بات کر دی ہے، مگر یہ ضروری ہے کہ آج کے دور کے تقاضوں کے عین مطابق خود کو جدید بنایا جائے اور شناسائی ہو ان علوم کے ساتھ کہ جن کا آج بہت زیادہ چرچہ ہے، ان کی ضرورت بھی ہے اور ایسا ہونا بھی چاہیے. میں ایک مختصر سے وقفے کی طرف جانا چاہ رہا ہوں اور ایک خاص ترین سوال دونوں مہمانوں سے مختصر سے زاویے میں رکھ کے پوچھنا چاہوں گا، اور وہ سوال کچھ اسی نوعیت کا خواتین و حضرات ہے. ہم یہ جو فرق کر چکے ہیں، دینی معاملات کو الگ رکھتے ہیں، پھر عصری تقاضے ہمارے الگ ہوتے ہیں. ہم نے ایک چیز تو دیکھ لی ہے کہ جب عصری تعلیم ہم حاصل کرتے ہیں تو اس کی بنیاد ہے پریکٹیکل، یعنی تھیوری ہوتی ہے، ساتھ ساتھ آپ کو تجربات کرنے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ ڈاکٹر بنتے ہیں، آپ پری میڈیکل لیتے ہیں، اسی دن سے آپ کے لیے لیبارٹری ہوتی ہے اور لیبارٹری میں آپ تجربات کرتے ہیں، آپ میڈک مارتے ہیں، خرگوش کے پر حملہ کرتے ہیں، پھر آپ ان کو چیرتے ہیں، پھاڑتے ہیں، سیکھتے ہیں. یہی حال کیمسٹری کے ساتھ بھی ہے. مختلف گیسز کو آپ ملاتے ہیں، نتائج آپ کے سامنے آتے ہیں، وہاں سے انوینشن کا تصور بھی کریٹ ہوتا ہے، آپ کریشن کی طرف بھی جاتے ہیں، آپ ڈسکور کرتے ہیں نئی چیزیں. البتہ یہ سوال میں پوچھوں گا کہ علوم دینی میں
کیا تجربات کی گنجائش ہے؟ کیا آپ ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں؟ کیا اس میں آپ گناہ میں شامل ہو جانے کا خدشہ لیے بیٹھے ہیں اور اس سے بڑھ کے کچھ آگے سوچا جا سکتا ہے؟ کیا اجتہاد کی طرف جانا بھی ایک انوینشن ہوگی؟ لوٹ کر آئیں گے الف لام میم میں، آپ کا انتظار ہے۔ خوش آمدید۔ علم کے اوپر بات ہو رہی ہے، جدید علمی تقاضوں کے اوپر بات ہو رہی ہے، اور آپ سب نے سنا ہے علم حاصل کرو چاہے تمہیں سین کیوں نہ جانا پڑے۔ البتہ میرا ایک سوال، اور ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال خاص بنتا ہے، ڈاکٹر صاحب ہم شروع سے ہی علم حاصل کرنے کے لیے بیرون ممالک جانے کی خواہش رکھتے ہیں، آج بھی یہ علم حاصل کرنا ہو تو جیسے کہ ابھی مولانا ثاقب صاحب نے فرمایا کہ ادھر ادھر گئے اور دیگر ممالک میں جا کے انہوں نے جدید عصری تقاضوں کے پیش نظر علم حاصل کیا، تو ان کے پاس ایسا کیا ہے جو ہماری جھولی میں نہیں ہے؟ ہمیں بڑی خوشی ہوئی یہ سن کے، مفتی عدنان کاکا خیل صاحب جو ہیں وہ ہمارے بڑے پیارے دوستوں میں بھی ہیں، جامعۃ الرشید سے بھی ہمارا تعلق ہے، کہ انہوں نے یہ ٹیکنالوجی اور یہ ساری چیزوں کے اوپر کام کیا، وہ قابل مبارکباد ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ وہاں یہ سب کر پائے، پاکستان میں کیوں نہیں کر پائے؟ کیوں نہیں کر پائے؟ اس لیے کہ یہاں جو نالج سسٹم ہے وہ انٹیگریٹڈ نہیں ہے، اور جتنا وہ پریکٹیکل اس میں اور ہر چیز میں، نالج میں اور اس کی پریکٹیکلٹی میں، جس کی طرف آپ بھی بار بار اشارہ کر رہے ہیں، جو وہ آگے بڑھ گئے ہیں، مسلمان اس میں ابھی بہت 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 پیچھے ہیں، بہت پیچھے۔ تو جب سسٹمز جو ہیں وہ اس طرح سے ہوں، ڈس انٹیگریٹڈ نالج سسٹم ہوگا تو وہاں آپ پیچھے ہی رہ جائیں گے، وہاں پھر آگے نہیں بڑھیں گے۔ تو حاصل کرنے کے لیے ان جگہوں پہ جانا پڑے گا جہاں وہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو ہم اسی لیے شروع سے اس بات پہ آج کے پروگرام میں زور دے رہے ہیں کہ ہمیں اپنا جو سسٹم ہے اس کو انٹیگریٹڈ نالج کے طور پر کرنا پڑے گا۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کیا، جو آپ وقفے سے جانے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ کیا ہمارے مذہبی سسٹم میں پریکٹیکل کرنے کی اور اس کی گنجائش ہے موجود، تو جتنی ہمارے سسٹم میں یہ گنجائش موجود ہے اتنی کسی دوسرے مذہب میں موجود نہیں ہے۔ اس لیے کہ دیکھیں، آیات احکام جو ہیں وہ تو صرف 500 ہیں، باقی 6666 میں سے 500 اگر آپ نکال لیں، باقی ساری آیات جو ہیں وہ کائنات سے، زمین سے، اور آپ کے فزکس سے اور ان سب چیزوں سے ریلیٹڈ ہیں، اخلاقیات سے ریلیٹڈ ہے، اور بہت ساری۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو محدود کر دیا ہے ان 500 آیات کی تشریح اور سمجھنے کے اوپر، وہ بھی یہ چیزیں بھی قرآن میں ہی ہیں، جن کی طرف ہم اشارہ کریں، یہ چیزیں بھی قرآن میں ہی ہیں، اور جب اس قرآن کو آپ ایکسپلور کرتے ہیں اور پھر ان کی چیزوں کو پروف کرنے کی، قرآن کے سٹیٹمنٹس کو پروف کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایک ڈیوائن سائنس، دیٹ از ناٹ سائنس، بلکہ ایک ڈیوائن سائنس جو ہے وہ کریٹ ہوتی ہے، وہ آپ کے سامنے آتی ہے۔ انفارچونیٹلی مسلمانوں نے کچھ عرصے کے بعد یہ کام جو ہے وہ چھوڑ دیا کہ اپنی سائنٹیفک اس کی بنیاد جو ہے وہ قرآن مجید اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ رکھیں، تاکہ اللہ کی گائیڈنس بھی حاصل ہو اور ہم کائنات کو ایکسپلور کرتے چلے جائیں۔ کائنات کو ایکسپلور کرتے چلے جائیں، یہ بہت ہی اچھا نقطہ ہے، اور اگر اسی نقطے سے دیکھیں تو مجھے لگتا ہے راہیں ہموار ہوں گی۔ مگر انجینئر قاضی ثاقب الاسلام صاحب، یہ سوال آپ سے بھی پوچھوں گا کہ مذہب میں کس حد تک گنجائش ہے تجربات کی، لیبارٹریز قائم کی جا سکتی ہیں؟ ویسے تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ خود پاکستان ایک لیبارٹری ہے جس میں ہر دوسرا ملک، ہر دوسری قوم، ثقافت، سب کچھ ایکسپیریمنٹ سے گزر رہا ہے یہیں پر۔ البتہ آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ ایک دینی طالب علم عصری تقاضوں کے پیش نظر دینیات کو سیکھتے ہوئے، فقہ اور احکام کو سیکھتے ہوئے ایکسپیریمنٹس یعنی تجربے کر سکتا ہے جس میں اچھے اور برے دونوں نتائج آ سکتے ہیں؟ میں اس سوال سے پہلے آپ کے ساتھ کچھ اپنی تجربات شیئر کرنا چاہوں گا۔ کچھ دن پہلے میں یہاں مظفر آباد میں ایک آفس چلا گیا، اور وہ آفس ایجوکیشن سے ریلیٹڈ تھا، ایجوکیشن سے متعلق تھا۔ اب دیکھیے، جہاں پر تعلیم، یہ دانشگاہیں ہیں، اور
اس کے ساتھ ساتھ تربیت گاہیں ہیں، اس آفس میں میں نے دیکھا کہ وہاں پر جو سب لوگ بیٹھے ہیں وہ ایک سگریٹ نوشی کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ جو بندہ آتا ہے اس کے ساتھ وہ سخت انداز میں بات کرتے ہیں۔ چونکہ میرا پچھلے 7 سال کوریا کا ایکسپیرینس ہے، اور کوریا ایک ایسا ملک ہے جہاں پر ظاہر سی بات ہے نان مسلم سے سارے کے سارے مسلمان نہیں ہیں، لیکن وہاں کا جو نظام تعلیم اس حد تک میچور ہو چکا ہے کہ آپ وہاں پر جا کے دیکھیں گے کہ اتنا پیور نظام ہے جس کی مثال پیش کرنا ہے یہاں پہ پاکستان جیسے ماحول میں مشکل ہے۔ اچھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر جو تعلیم ہے اس تعلیم کو سوچا ہی نہیں گیا، جیسا کہ آپ نے شروع میں بات کی کہ صرف اور صرف پیسے کمانے کا ذریعہ یا اپنی معیشت کو مضبوط کرنے کا ذریعہ بنایا گیا۔ میرا خیال یہ ہے کہ ایک طرف تو ٹیکنالوجی کا اگر آپ دیکھیں، آپ نے جو بات کی کہ تحقیق کے شعبے میں بھی آ کے کام کیا جائے، اور اس کے جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے مثال پیش کی کہ قرآن مجید میں جگہ جگہ پر تسخیر کا حکم دیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا نظام اخلاقیات ہے، جو اسلام کا اخلاقی نظام ہے، اس میں اس بات کی بھرپور گنجائش یعنی موجود ہے، اور اس بات کا جگہ جگہ پہ اس بات کا حکم دیا گیا کہ ہم معاشرے کے اندر کیسے اس تعلیم کو شعور کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مگر مفتی صاحب، قاری صاحب، انجینئر صاحب، آپ کوئی اس کا مجھے آلٹرنیٹ بھی تو دینا، مثال کے طور پہ مثال تو دینا کہ اگر ایک انسان معاشی طور سے تنگ ہے اور وہ علوم بھی حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ کون سا نسخہ اپنا لے؟ یعنی آپ کی میں مثال رکھ لیتا ہوں کہ آپ نے اتنے سارے عصری علوم بھی حاصل کیے اور دینی علوم بھی آپ کے پاس ہیں، آپ کا پیشہ، آپ کا ذریعہ آمدنی کیا بنا جس سے آپ کو تھوڑا استحکام بھی محسوس ہوا؟ جی ایسا ہی ہے الحمدللہ۔ جب میں تو ساری کی ساری جو ایجوکیشن ہے وہ اسکالرشپ کے اوپر ہے، اور آپ کی بات درست ہے کہ اگر اسکالرشپ نہ ہوتی تو یقیناً میرے لیے مشکلات پیدا ہو جاتی، لیکن یہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے ساؤتھ کوریا ماسٹرز اور پی ایچ ڈی ساری کی ساری تعلیم میں فلی فنڈڈ اسکالرشپ تھا، جس وجہ سے میں اس قابل ہوا کہ میں اس ہائی ایجوکیشن کو حاصل کر سکا۔ لیکن یہ بات آپ کی بات بالکل درست ہے کہ پاکستان جیسے ماحول میں یہاں پر ہائر ایجوکیشن کی طرف جانا اس لیے مشکل آپ سمجھتے ہیں، جیسا کہ یہاں پر جو ہمارا ایجوکیشن میں جو گورنمنٹ کی طرف سے جو فنڈ ہے وہ بہت ہی کم ہے، 2% ہے، اور پھر ہمارے اداروں کے اندر کرپشن بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اس قدر بے انتہا کرپشن ہے کہ وہ تو ٹھیک ہے، مگر ابھی آپ کیا کر رہے ہیں؟ ابھی آپ کا ذریعہ آمدنی کیا ہوگا؟ میں یہ رول ماڈل کے تحت پیش کرنا چاہتا ہوں معاشرے کو کہ علماء جو جدید عصری تقاضوں سے نکل کر آئے ہیں، انجینئر ہیں آپ، اور اب آپ کیا کر رہے ہیں جس سے آپ کی آمدنی بھی چل رہی ہے اور پھر علم کی خدمت بھی آپ کر رہے ہیں، دانشگاہوں کی خدمت بھی آپ کر رہے ہیں؟ جی الحمدللہ، میں چونکہ میرا جو پاسٹ ہے ریسرچ کے حوالے سے میں ریسرچر ہوں اور تحقیق میں ہی میں کام کرتا ہوں۔ دینی علوم کے حوالے سے اگر آپ جانیں کہ میں دینی خدمات کیا ہیں، الحمدللہ ساؤتھ کوریا میں جو آفس ٹائم کے علاوہ جو نمازوں کے بعد کے اوقات اس میں ہم درس قرآن بھی دیتے ہیں، درس حدیث بھی دیتے ہیں، باقی مصروفیات ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ مجھے وہاں کا جو ایک پروگرام ہے برین پول جسے کہا جاتا ہے، اور جس میں پوری دنیا کے انٹلیکچوئلز اور ذہین دماغوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے، مجھے اللہ کا شکر ہے کہ اس میں سلیکٹ کیا گیا ہے، اور میں ابھی جا کے ایز اے ریسرچ پروفیسر پوسٹ ڈاکٹورل ریسرچر کے طور پہ وہاں اپنی خدمات سر انجام دوں گا۔ ٹھیک ہے، مجھے اس پروگرام میں آپ کو شامل کر کے انتہائی خوشی محسوس ہوئی ہے۔ ڈاکٹر محسن نقوی کا بھی بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، آپ نے اپنے علم اور فراست سے ہمیں محروم نہیں رکھا۔ خواتین و حضرات، مختصر یہ طے پایا کہ بہرحال معاشی تنگی انسان کو مجبور رکھتی ہے، اور پھر آخرکار یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ یا تو اس نے جو کچھ سیکھا ہوتا ہے وہ اسی کو فروخت کرتا ہے، اگر وہ محقق ہوتا ہے تو وہ تحقیق کا معاوضہ لیتا ہے، اگر وہ قاری بن جاتا ہے تو وہ پڑھانے اور سکھانے کا بھی معاوضہ لیتا ہے۔ بہت ہی کم لوگ شاید ایسے ہوتے ہیں اور ہو نہیں سکتے اس معاشرے میں جس میں انٹیگریٹڈ سسٹم نہیں ہے۔ ایک انسان ایک ہی فیلڈ میں آگے نکلتا ہے، پھر اس کا وہ بدل بھی چاہتا ہے، تقاضا کرتا ہے کہ اس کو نتیجہ مل جائے تاکہ اس کا پیٹ بھی تو پلے، اس کا گھر بھی تو چلے، اور اسی سے اس کو عزت و وقار اور اختیار مل جائے۔ اگر ایسا نہ ہو تو کیا ہو؟ تو پھر یہ ہو کہ معاشرہ سسٹمیٹک انداز میں ایسے لوگ تیار کرے کہ ان کی تعلیم اور تدریس اور ساتھ ساتھ یہ کہ ملک میں ان کی کاوشوں کا ان کو بہتر نتیجہ ملتا جائے، ان کی ذمہ داری اٹھا لے۔ ایسے لوگ پھر نکلتے ہیں اور بے پرواہ ہو کے نکلتے ہیں، پھر ان کو فکر نہیں ہوتی ہے، ورنہ تو انسان ہے اور انسان کے کچھ تقاضے ہیں وہ کہیں نہ کہیں تو پورے ہوں گے۔ ہمارا اس پروگرام کو پیش کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ تعلیم کے حصول کو ممکن بنائیں، اور جو لوگ با اختیار ہیں، ان کے ہاتھوں میں امور ہیں، وہ اس کی باریکی کو سمجھیں، آسان بنائیں لوگوں کے لیے، اور مشکل سے نکل کر جدید تقاضوں کو
ہمارے اندر شامل کریں، وہ سسٹم جس کی ضرورت ہے اس سسٹم میں آ جائے تو شاید یہ سسٹم ہی بدل جائے۔ لوٹ کر آئیں گے ایک پھر نئے پروگرام کے ساتھ، اپنا بہت خیال رکھیں گے، آپ اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ملک پاکستان کا۔ اللہ کی امان میں۔